अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, पिछले कई दिहाइयों से पाकिस्तान के लिए अमेरिका एक खास मुकाम रखता है, पर हैरत की बात यह है कि कुछ हफ्तों से वाशिंगटन में पाकिस्तान की तर्जुमानी करने के लिए कोई सफीर मौजूद नहीं। इसकी वजह है कि स्टेट डिपार्टमेंट पाकिस्तान के नामजद सफीर को तैनात करने में गैर मामूली ताखीर कर रहा है, जिसकी वजह वाशिंगटन में नामजद सफीर सरदार मसूद खान के खिलाफ एक चलती हुई मुहिम हो सकती है। हाल ही में एक रिपब्लिकन कांग्रेस पर्सन स्कॉट पेरी, जिनका ताल्लुक पेंसिल्वेनिया से है, उन्होंने सदर बाइडेन को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट से मसूद खान की नुमाइंदगी को नामंजूर करने का कहा। स्कॉट पेरी ने कहा कि मसूद खान को किसी भी हाल में मंजूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक जहादी रुझान रखते हैं और दहशत गर्दों के लिए हमदर्दी रखने वाले हैं। उन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि मसूद खान नौजवानों को बुरहान वानी जैसा बनने का दर्स देते रहे हैं। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि 2019 में मसूद खान फजलुर रहमान खलील के साथ दिखाई दिए, जो एक स्पेशली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं और हरकत मुजाहिदीन के बानी हैं, जिसको अमेरिका ने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फहरिस्त में डाला हुआ है। इन तमाम इल्जामात को रद्द करते हुए पाकिस्तानी सफारत खाने ने इनको मन घड़त करार दिया है और कहा है कि ये एक हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने इस तनाज़े से दूरी इख्तियार करते हुए कहा है कि वो रोजमर्रा की सफारत कार्रवाई और खारजी मामलात से मुतल्लिक बयान देने से गुरेज करते हैं। हिंदुस्तान के मीडिया ने इस मामले को खूब मुतनाज़े बनाने की कोशिश की है और सनसनी फैलाने वाले अर्नब गोस्वामी ने भी इस पर प्रोग्राम किए हैं। The United States has paused Masood Khan's entry as the next ambassador from Pakistan to the country. Pakistan is collapsed. The country is in shambles. Imran is in trouble. The terror state appointed an effective terror supporter jihad as their envoy to America. America has paused his entry. Imran Khan is left red-faced. The appointment of Masood Khan as Pak ambassador to Washington DC, someone who has at various points in time earlier and often supported proscribed terror organizations like the Hizbul Mujahideen or even convicted terrorists like Afia Siddiqui. याद रहे कि मसूद खान एक मंजे हुए सफारतकार हैं जो चीन में भी सफीर रह चुके हैं और 2012 से लेकर 2015 तक अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब भी रह चुके हैं। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर रह चुके हैं और न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली के नायब सदर के तौर पर भी अपने फराइज सर अंजाम देते रहे हैं। तो फिर ये तनाज़ा क्यों खड़ा किया जा रहा है और इसका पाकिस्तान पर क्या असर होगा? इस वक्त हमारे साथ हैं जलील अब्बास जिलानी साहब, जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर और साबका सेक्रेटरी खारजा रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मतीन हैदर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं और फॉरेन अफेयर्स के ऊपर गहरी नजर रखते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वॉशिंगटन से हमें सुबह सुबह ज्वाइन कर रहे हैं अनवर इकबाल साहब, जो सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और इस हवाले से रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मतीन साहब आपकी इजाजत हो, जलील साहब आपकी इजाजत हो, वॉशिंगटन चलते हैं अनवर इकबाल साहब की तरफ। अनवर इकबाल साहब, ये मामला क्यों अटका हुआ है? इतनी अहम पोस्टिंग है और बड़ा नाजुक मरला है। अफगान तालिबान ने हुकूमत संभाली हुई है अफगानिस्तान के अंदर, क्यों इतनी देर लगाई जा रही है एक करियर डिप्लोमेट को कंफर्म करने के लिए? बहुत शुक्रिया मुनीज़ा प्रोग्राम में शामिल करने का। बात यह है कि जल्दी होती है मीडिया को बहुत ज्यादा, क्योंकि हम हेडलाइन के हवाले से सोचते हैं कि आज का काम आज हो जाए ताकि कल हमारे अखबार में हेडलाइन आ जाए या कल टीवी पे हेडलाइन चल जाए। आप देखें इस वक्त जो हालात हैं, आपने देखा कि अगर आप इस वक्त अमेरिकी वीजा के लिए अप्लाई करें तो 1.5 साल का वेट करना पड़ता है आपको। और यहाँ आप स्टेट डिपार्टमेंट से हमारी जो ब्रीफिंग वगैरह होती थी, उनका ये हालत जो रोजाना होती थी वो हफ्ते में मुश्किल से एक दिन होती है। और एक दफा उन्होंने हमें ब्रीफ करने को बुलाया तो वो भी दफ्तर में नहीं किया, बाहर मैदान में किया, इस तरह से कि कोविड ना फैल जाए। ठीक है, तो इस वक्त हर चीज बहुत स्लो हो रही है और ये इसका प्रोसेस होता है। जो भी आप किसी भी सफीर की जो पेपर्स आते हैं वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जाते हैं, फॉर्मेलिटीज होती हैं, वहां से तमाम से अप्रूवल होकर फिर आते हैं और उसके बाद फिर जो मुल्क होता है जिसने भेजे होते हैं नॉमिनेशन पेपर्स, उनको वापस किया जाता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इसमें जो है ना, मैं इसको टोटली रद्द नहीं कर सकता, हो सकता है इसमें सियासत भी शामिल हो सकता है, इसको एक दबाव, पाकिस्तान पे दबाव बनाए रखने की कोशिश भी हो, लेकिन बज़ाहिर मुझे ये लगता है कि इस डिले में कोविड का भी हाथ है
اور دوسری ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اب افغانستان میں جنگ نہیں ہو رہی، اب کولڈ وار بھی نہیں ہے، تو پہلے والی صورتحال نہیں جس میں پاکستان کی ہر چیز کو ایک پروفیشنل ٹریٹمنٹ ملتی تھی۔ اب آپ کا جو بھی کام ہوگا روٹین کے مطابق ہوگا، اور بہت سارے دنیا کے ممالک ہیں جن کا روٹین میں کام ہوتا ہے تو ان کو اس طرح کے ڈیلے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رہی بات کہ اس کو ایشو کیوں بنایا گیا، تو یہ تو ایک بڑی سیدھی سی بات تھی کہ جب بھی آپ کسی ایسے شخص کو جو آزاد کشمیر کا صدر رہ چکا ہو اس کو اگر آپ سفیر بنا کے واشنگٹن میں یا لنڈن بھیجیں گے تو وہاں موجود جو انڈین کمیونٹی ہے، انڈین لابی ہے جو کانگریس میں، اور بہت مضبوط لابی ہے، میرے خیال میں شاید امریکن کانگریس میں دوسری سب سے مضبوط لابی ہے، تو وہ تو ضرور آپ کے خلاف مہم چلائے گی۔ لیکن ہمارے یہاں ایک چیز اور ہوتی ہے، آپ بھی دیکھیں کہ خود انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انڈین میڈیا میں بھی انہوں نے واشنگٹن میں نہیں ریلیز کی یہ چیز، واشنگٹن میں موجود 5-6 بڑے اخباروں کے یہاں صحافی موجود ہیں، ہندوستان ٹائمز ہے، ٹائمز آف انڈیا ہے، ہندو ہے، ان سے نہیں کروایا، وہ لیٹر انہوں نے دلی میں ڈسٹریبیوٹ کیا۔ وہ اس لیے کہ اگر یہاں کے صحافی سے کرواتے تو ان کی مجبوری ہوتی کہ وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بھی بیان لیتے، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس پہ انوالو نہیں ہوتا، دوسروں سے بات کرتے تو وہ بھی، کیونکہ ایک جیسے سابق امریکی سفیر ہیں جو کہ پاکستان میں بھی رہ چکے ہیں، ان سے یہاں کسی نے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ روٹین سے زیادہ کوئی ڈیلے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایک دوسرے پہ جب بھی موقع ملتا ہے اس طرح کی پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں، یہ بھی پوائنٹ اسکورنگ کا ایک سلسلہ ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا، مگر ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ نے ایک بات کہی ہے جلیل عباس صاحب کہ جی چونکہ مسعود خان صاحب ویل نون کریئر ڈپلومیٹ، منجے ہوئے ڈپلومیٹ، سبھی ان کو جانتے ہیں، مگر چونکہ وہ صدر رہ چکے ہیں آزاد جموں کشمیر کے، تو شاید اسی وجہ سے انڈین لابی جو اس وقت واشنگٹن میں ہے اسے ریزسٹنس مل رہی ہے۔ ڈو یو تھنک دیٹس دا ریزن؟ جی منیزے، میں 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مسعود خان صاحب ہماری فارن سروس کے ایک بہت ہی آؤٹ سٹینڈنگ ممبرز کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے جب سے فارن سروس میں اپنی نوکری کا آغاز کیا تو وہ جہاں پر بھی ان کی پوسٹنگ ہوئی انہوں نے ایک بہت ہی اچھا نام چھوڑا۔ ان کی امریکہ میں ہم نے دونوں نے اکٹھے کام کیا، انہوں نے نیو یارک میں ایز پرماننٹ ریپرزینٹیو آف پاکستان کے طور پہ کام کیا، یہاں پر اسلام آباد میں انہوں نے ایڈیشنل سیکرٹری UN کے طور پہ کام کیا، چائنا میں سفیر کے طور پہ کام کیا، اور اب بھی اب حالانکہ ان کو ریٹائر ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہوا ہے، لیکن جب بھی جہاں پر بھی لوگ ملتے ہیں وہاں کے ڈپلومیٹس بھی، چاہے امریکن ڈپلومیٹس ہوں چاہے کسی بھی ملک کے ہوں، وہ ان کو بڑے اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اور ان کی جو ایک قابلیت ہے اور ان کی جو ایک ان کا جو ایک ڈپلومیٹک کا سٹائل ہے وہ ایک بہت ہی آؤٹ سٹینڈنگ سٹائل ہے ان کا۔ اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ جو خط کو بیس بنا کے انڈینز نے جو پروپیگنڈا مہم ان کے خلاف شروع کی ہے، یہ بہت ہی ایک انفارچونیٹ مہم ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان والے جب بھی ہمارے کسی اچھے ڈپلومیٹ کو دیکھتے ہیں کہ کسی اہم جگہ پہ اس کی تعیناتی ہوتی ہے تو اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ مسعود خان صاحب کے خلاف جو انڈین میڈیا کی طرف سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے، لازمی طور پہ اس کے پیچھے اور بھی عوامل ہوں گے، اس کے پیچھے ان کی شاید کچھ اور ایجنسیز بھی ان کے وہ اس میڈیا پروپیگنڈا میں شامل ہوں، تو وہ اپنا ایک وہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو EU ڈسینٹ انفو لیب کا بھی پتہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے کیا، اور انڈین میڈیا بہت ہی زیادہ ایگزیجریٹ بھی کرتا ہے، اور اس بات کو ساری دنیا کو معلوم ہے، اور جب بھی کبھی کوئی پاکستان کے بارے میں انہوں نے میرے خلاف کئی دفعہ وہ پروپیگنڈا اپنا کیا، چاہے جب میں واشنگٹن میں سفیر تھا اس وقت بھی یا کسی اور جگہ پہ، تو یہ ان کا ایک طور طریقہ ہے جس کو اب وہ ساری دنیا میں وہ ایکسپوز بھی ہوتے ہیں۔ تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ جو امریکن کانگریس کے جو لیٹر کی بات آپ ذکر کر رہے ہیں، میں اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ کوئی شور نہیں محسوس کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ جو سنا ہے، اور میں نے پڑھا بھی ہے، کسی جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ خط ان کی اپنی جو ایک کانگریس آفس کی جو ایک ویب سائٹ ہے اس کے اوپر موجود نہیں ہے، جو کہ مجھے معلوم ہے کہ جب بھی کوئی ممبر آف دی کانگریس خط لکھتا ہے، اس کی اوتھینٹسٹی سے ہم انور اقبال صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہیں چونکہ وہ اس وقت واشنگٹن میں موجود ہے، ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ، لیکن اس سے قطع نظر جی
امریکہ کے اندر میں وہاں پہ 4 سال سفیر رہا ہوں. اس سے پہلے میں 4 سال ایز منسٹر ڈپٹی ہیڈ آف مشن بھی رہ چکا ہوں وہاں پر 90s کے اندر. مجھے ہندوستان میں بالکل امریکہ کے اندر مجھے اتنا معلوم ہے مجھے اتنا معلوم ہے کہ وہاں پر اگر کسی ممبر کی کانسٹیچوئنسی میں زیادہ تعداد ہندوستانیوں کی ہے، انڈین امریکنز کی ہے، تو ان کے پریشر میں بھی آ کے ان کو خوش کرنے کے لیے بھی وہ اپنا اس قسم کے خط لکھ دیتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی خط کو کوئی اتنی زیادہ اہمیت دے. یہ بات جو آپ نے کہی ہے یہ بڑی اہم ہے. مگر متین صاحب، آپ نے تو بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے درمیان. تو جس طرح انور اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اسٹیٹس کو برقرار ہے افغانستان کے اندر، تو لیٹس گو بیونڈ دا پرسن. صرف مسعود خان صاحب کی بات نہ کریں، یہ پاکستان کی بھی بات ہے. تو اگر آپ پاکستان کے سفیر کو اتنی دیر تک آپ کنفرم نہیں کر رہے تو کیا ہمیں ایک طریقے سے انہوں نے ہماری اہمیت کم بھی ہوئی ہے امریکہ کے اندر، اس لیے چونکہ جو ہماری افادیت ہے وہ شاید اب امریکہ کو زیادہ نہ لگ رہی ہو؟ پہلے تو بہت شکریہ پروگرام میں موجود کرنے کا، اور آپ کے پاس 2 ماہر ترین جو ہے وہ تجزیہ کار موجود ہیں. لیکن آپ کے یہ سوال کہ کیا ہماری اہمیت وہاں پہ کم نہیں ہوئی؟ اہمیت کم یا زیادہ ہونے سے زیادہ جو اس وقت اہم بات ہے وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں تناؤ ہے. آپ نے دیکھا کہ گزشتہ کافی عرصے سے، اور یہ تناؤ اس وقت شروع ہوا جب نئی ایڈمنسٹریشن اقتدار میں آئی، اور اس کے بعد پھر یہ ایشو شروع ہوا کہ ٹیلی فون کال، اور ٹیلی فون کال کے ساتھ جڑی ہوئی ساری کہانی آپ کے علم میں ہے. اور لیکن یہ اسپیسیفک سوال آپ کا کہ انہوں نے اگر ہمارے ایمبیسڈر کی تعیناتی میں تاخیر کی ہے، لیکن ہم نے جو پاکستانی حکومت ہے اس نے امریکہ کا جو اسلام آباد میں نیا سفیر ہے اس کی تعیناتی میں قطعاً کوئی تاخیر نہیں کی، بلکہ ان کا ایگریما جو ہے وہ منظور کیا گیا اور وہ آ رہے ہیں. اور مسعود خان صاحب کے بارے میں جو جلیل عباس جیلانی صاحب نے ریمارک کی ہے بالکل صحیح. وہ ایک پروفیشنل ڈپلومیٹ پار ایکسیلنس، انہوں نے جنیوا میں، نیو یارک میں اور بیجنگ میں جس انداز سے پاکستان کے سفیر کے طور پہ کام کیا وہ واقعی غیر معمولی. اور پھر اسلام آباد میں وزارت خارجہ کے ترجمان کے طور پہ ان کا جو دور ہے وہ بہت اہم جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے. تو ان کے اوپر یہ الزامات لگانا ہے کہ وہ جہادی مائنڈ سیٹ ہے. اس خط میں وہ جہادی لیڈروں کے ساتھ ملتے رہے، اور نہ صرف ان کے اوپر فضل الرحمان خلیل سے جو ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں وہ فضل الرحمان خلیل سے ملے نہیں کبھی. جی کبھی نہیں ملے. اور ابھی آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بتاؤں کہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے مسعود خان صاحب کو کلیئر کر دیا ہے، اور تاخیر کی محض وجہ جو ہے وہ امریکہ میں ہونے والی بہت ساری تعطیلات اور اومیکرون وجہ تھی. اور یہ جو خط لکھا گیا ہے جلیل صاحب نے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے. یہ خط جو ہے اب اثر انداز نہیں ہو سکتا چونکہ ایک محض انڈیویجول کانگریس مین کی طرف سے لکھا گیا ہے اور اس کے پیچھے بھارتی لابی ہے. اچھا مگر پروپیگنڈا تو ہوتا رہا نا. یہ بات ہے نا متین صاحب کہ پروپیگنڈا تو کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں. انور اقبال صاحب، انڈین لابی کتنی طاقتور ہے، کتنی افیکٹو ہے؟ جس طرح متین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ خط لکھ دیتے ہیں، پھر جلیل صاحب پوچھتے ہیں کہ جی اس خط کی اوتھینٹسٹی کیا ہے؟ آئی مین ہاؤ افیکٹو آر دے ریئلی؟ دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ خط کی اوتھینٹسٹی، یہ جلیل صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ ان کے ویب سائٹ پہ نہیں لگی، لیکن ان کے ویب سائٹ پہ کچھ 6 مہینے سے کوئی کسی قسم کی پوسٹ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خط جعلی نہیں ہے، ہو سکتا ہے جعلی نکل آئے، جعلی نہیں ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی چھوٹا سا بھی خط لکھ دے کوئی امریکی کانگریس مین تو ہم دوڑ پڑتے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کانگریس مین کون ہے اور کس کو لکھ رہے ہیں. یہ ریپبلکن میں بھی جو ایکسٹریم رائٹ گروپ ہے جنہوں نے کھلم کھلا جو ٹرمپ نے ریڈ کیا تھا کانگریس پہ اس کی حمایت کی تھی، تو اس گروپ کے نمائندے ہیں یہ. اور جونیئر کانگریس مین ہیں، اکیلے انہوں نے سائن کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ میں اپنی خبر میں نے ایک سابق پاکستانی سفیر کا حوالہ دیا ہے کہ جو کہ یہاں موجود ہیں واشنگٹن میں اس وقت بھی، اور ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ نہیں اس خط سے کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا. اس کی اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے باضابطہ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کر کے پچھلے سال یہ مطالبہ کیا تھا کہ ان کو یہ جو اسکاٹ پیری ہیں
یہ ہی از اے ڈسگریس ٹو کانگریس اور ان کو کانگریس سے نکالا جائے. انور صاحب جو بات آپ نے پہلی بھی کی, اس وقت آپ نے کہا کہ افغانستان کے اندر سٹیٹس کو ہے, امریکہ کے حوالے سے کوئی بات آگے نہیں جا رہی, پیچھے نہیں جا رہی, تو جو پاکستان کی اہمیت ہے اس وقت امریکہ کے اندر, کیا وہ اتنی نہیں ہے جتنی ایک زمانے میں ہوتی تھی؟ کیا وہ جو ایک ٹریٹمنٹ پاکستان کو دی جاتی تھی ایز این امپورٹنٹ ایلائی ان دا وار آن ٹیرر, آبویسلی وہ نہیں ہے. اس کے حوالے سے کیا چیلنجز فیس کرنے ہوں گے مسعود خان صاحب اگر وہ جائیں تو؟ مجھے یہ بات تو بالکل کلیشے بن گئی ہے کہ قوموں کے درمیان جو ہیں یعنی ریاستوں کے درمیان تعلقات نہیں ہوتے, صرف مفادات ہوتے ہیں. اچھا اب یہ دیکھ لیے کہ اس وقت امریکہ کا فوکس چینج ہوا ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں, آپ پینٹاگون کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں ایک پرماننٹ پوسٹ لگی ہوئی ہے کہ جی ہمیں چائنا کو کنٹین کرنا ہے, ہمارا نمبر 1 انیمی چائنا ہے. اب وہ اس نئی اسٹریٹجی میں ہمارا ایک بہت اہم رول ہے اگر ہم پلے کرنا چاہیں تو, کہ اگر ہم یہ اجازت دے دیں کہ ہنزا میں اور گلگت میں کیمپس بنے ہوئے ہوں اور وہاں یوگیٹ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ جا کے مداخلت کر رہے ہوں سنجیانگ میں, تو ہماری بھی اہمیت ہو جائے گی. لیکن ظاہر ہے پاکستان یہ نہیں کر سکتا. تو اس وقت جو ہے اس گیم میں وہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ چائنا کے خلاف, کیونکہ خود انڈیا کا مفاد انوالو ہے, انڈیا زیادہ ایکٹیو ہوگا, تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ انڈیا کو پریفرنس دیتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو امریکی حکومت اور امریکی کانگریس بھی اور سارے بھی. اور جو جیلانی صاحب نے ایک بات کی جس کو ہم سرسری طور پہ بالکل ٹال جاتے ہیں, پاکستان میں آپ کو بہت زیادہ نہیں $5,000 چاہیے ہوتے, اپنے گھر میں آپ فنڈ ریزنگ کر دیں, $5,000 جمع کریں تو کانگریس مین آپ کی حمایت میں بیان دے دیتا ہے کہ ان کو مسلسل ہر 2 سال بعد کانگریس کا الیکشن ہوتا ہے اور ان کو الیکشن مسلسل فنڈز چاہیے ہوتے ہیں. تو اور انڈین لابی بہت بڑی ہے, ہمارا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے لابی کے لحاظ سے, بہت دولت مند ہے, پیسے ان کے پاس بہت ہیں, تو وہ انفلوئنس کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور ہمارے لیے آنے والے دنوں میں بھی مشکلات میں اضافہ ہوتا رہے گا. جلیل صاحب, یہ جو انور اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈین لابی وہاں پہ افیکٹو ہے, تو پاکستان نے کیوں نہیں اپنی وہاں پہ لابی جو ہے اس کو زیادہ تیز کیا ہے؟ از اٹ اے میٹر کہ جی ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے, کہ وہ کریٹیوٹی نہیں ہے, یا اس طرف رجحان نہیں ہے؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ امریکہ کے اندر ہمارے چیلنجز جس طرح انور اقبال صاحب نے کہا ہے بہت ہی بڑھ گئے ہیں پچھلے 2 دہائیوں سے, اور اس میں obviously انڈیا فیکٹر بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور چائنا فیکٹر بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اور بے شمار لابیز ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف کام کرتی رہتی ہیں. اس میں ایک افغان لابی ہے, اس میں نان پرولیفریشن لابی ہے, اور یہ ساری کی ساری لابیز کو ہمیں کنفرنٹ کرنا پڑتا ہے. جہاں تک تو انڈین لابی کا تعلق ہے تو وہ انڈین لابی کافی وہاں پر ایکٹیو ہے, ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو انڈین جو امریکنز ہیں, ایک تو ان کے میڈیا کے اندر بہت زیادہ چھائے ہوئے ہیں, ان کے ایکیڈیمک سرکلز میں ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے, ان کے تھنک ٹینکس میں ان کی بہت زیادہ تعداد ہے, اور پھر انڈین امریکن جو سے ہیں وہاں کی ایڈمنسٹریشن بھی بہت زیادہ میں وہ کافی کام کرتے ہیں, اور سینئر پوزیشن پہ وہ ان کی انٹیلیجنسیا میں ہیں پھر. جی, ان کی انٹیلیجنسیا میں بھی ہیں. اور پھر کانگریس کے اندر ان کا ایک نہ صرف وہ ایک پولیٹیکل اینٹی کے طور پہ ابھرے ہیں ان کی پالیٹکس میں, بلکہ وہ ان کی پالیسیز کے اوپر بھی اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہ چیلنجز بنیزیں بہت زیادہ ہیں. ہم نے ویسے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی اب بڑی تیزی سے ابھر رہی ہے. وہاں پر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اب میں جب دیکھتا ہوں کہ کافی سارے ہمارے ینگ پاکستانی امریکنز وہاں کی کانگریس کے اندر مثلاً سٹافرز کے طور پہ کام کرتے ہیں. مگر there is much to be desired. جلیل صاحب, ایک اہم سوال آپ سے ضرور میں کرنا چاہوں گی آن چائنا, بیکاز چونکہ وزیر اعظم عمران خان جلد جائیں گے, 4 روزہ دورہ ہے ان کا چائنا پہ, تو میں ذرا لابی پہ کچھ کہنا چاہوں گا. جی میں آپ کی جانب آؤں گی. What about China? I mean, the thing is that if America sees Pakistan being closer to China, do you think that has an effect on Pak-America relations at this point? جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کہ بدقسمتی سے جو سکسیسو ایڈمنسٹریشنز ہیں پچھلے جو 10 برس سے, وہ پاکستان کو نہ صرف چائنیز لینس سے دیکھتے ہیں بلکہ افغانستان لینس سے بھی دیکھتے ہیں اور انڈیا کے لینس سے بھی دیکھتے ہیں.
اور چونکہ ہمارے چائنا کے ساتھ ایک بہت ہی مضبوط ایک رشتہ ہے، ان کے ساتھ تعلقات ہیں، تو اس کو بھی ایک سسپیشن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جی انور صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے انڈین لابی کے حوالے سے؟ جی لابی کے حوالے سے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے جس کا جلیل عباس جیلانی صاحب کو بھی سامنا کرنا پڑا تھا، اور اس کا انڈیا کو ایک ایڈوانٹیج ہے، وہ یہ ہے کہ انڈین ڈوئل نیشنلٹی شاید نہیں دیتے، اور اس کی وجہ سے امریکہ میں کوئی یعنی ان کی جو سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہیں۔ ہماری کمیونٹی جو ہے بہت ڈیوائیڈڈ ہے، یعنی پی ٹی آئی ہے، مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور اس حد تک ڈیوائیڈڈ ہے کہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور مشترکہ طور پہ کام کرنے سے اجتناب کرتے ہیں، اور سارا فوکس اس پہ ہوتا ہے پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس پہ، اور انڈین لابی جو ہے ان کا سارا فوکس امریکن ڈومیسٹک پالیسی پہ ہوتا ہے۔ انڈین جو ہے نا، یہاں امریکہ میں سب سے اہم جو ہوتی ہے وہ لوکل پالیٹکس ہوتی ہے، جہاں آپ اسکول بورڈ لیول سے شروع کر کے اور آپ وہاں سے لوکل گورنمنٹ وہاں سے اسٹیٹ تک جاتے ہیں، کانگریس تک جاتے ہیں۔ ہماری توجہ بالکل اس طرف نہیں، ہماری ساری لڑائی پی ٹی آئی، پی ایم ایل۔ وہ تو آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ اب کیسے بدلے گا یہ مائنڈ سیٹ، یہ پتہ نہیں کب بدلے گا۔ اور بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اتنی صبح واشنگٹن سے۔ جلیل عباس صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ متین حیدر صاحب، آئی ایم سوری اباؤٹ دا لائن، نیکسٹ ٹائم آپ کو ڈی ایس این جی یا ہم اسٹوڈیو میں ہم دعوت دیں گے۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، جس طرح کہ انور اقبال صاحب نے کہا کہ اندرونی اختلافات ختم ہوں گے تو پھر ہی دنیا میں ہم اپنا جو ہے قدم صحیح طریقے سے رکھ پائیں گے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ صحیح طریقے سے کر پائیں گے۔ ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد آپ کو لے کے چلتے ہیں خیبر پختونخوا میں، جہاں پہ جو اقلیتی برادری ہے وہ اپنے آپ کو مزید غیر محفوظ سمجھ رہی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے دکھائیں گے آپ کو وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان میں اقلیتوں کے خلاف حملے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ پادری ہو خیبر پختونخوا کا یا پھر سندھ کا ہندو تاجر۔ پشاور میں پاسٹر ولیم سراج چرچ سے گھر روانہ ہو رہے تھے کہ ان کو بے دردی سے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ ان کے ساتھی پیٹرک نعیم فائرنگ سے شدید زخمی ہو گئے۔ اس واقعے نے اقلیتی برادری میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ میں اس واقعے کو سمجھتا ہوں کہ یہ مذہبی انتہا پسندی کا بھی یہ واقعہ ہے، اور جس سے خوف و ہراس پھیل رہا ہے، اور ہم تو اپنی اس خدمت کو اپنے عزم سے پوری طرح سے نبھاتے رہیں گے، لیکن گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور طور سے وہ سر انجام دے سکے۔ ایف آئی آر میں پادری پیٹرک نعیم نے کہا ہے کہ وہ چرچ سے عبادت کے بعد پادری ولیم سراج اور عنایت کے ہمراہ جا رہے تھے، اور پادری ولیم سراج ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر تھے۔ جیسے ہی ان کی گاڑی ایک پیٹرول پمپ کے قریب پہنچی تو دو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے گاڑی پر فائرنگ شروع کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ولیم سراج کے قتل میں ملوث کسی بھی ملزم کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، اور ابھی تک اس واقعے کی کسی نے بھی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ پشاور سی ٹی ڈی کے سربراہ ڈی آئی جی جاوید اقبال نے میڈیا کو بتایا ہے کہ یہ واقعہ دہشت گردی کا ہے اور ممکن ہے کہ اس میں داعش خراسان ملوث ہو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں پچھلے 6 ماہ میں ٹارگٹ کلنگ کے تقریباً 80% حملوں میں داعش کا ہاتھ رہا ہے۔ ہلاک ہونے والے ولیم سراج کے داماد بھی 2013 میں پشاور کے چرچ دھماکوں میں دم توڑ گئے تھے، اور ان کے 3 بچے بھی ولیم کے زیر کفالت تھے۔ پشاور کے کوہاٹی گیٹ میں واقع آل سینٹس چرچ میں ستمبر 2013 میں ایک خودکش حملے میں 127 افراد ہلاک ہوئے تھے، جس کی ذمہ داری کلدم تنظیم جند اللہ اور جنود الحفظہ نے قبول کی تھی۔ پاکستان میں مسیحی برادری کی آبادی 1.6% بنتی ہے۔ پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق نے اپنی پریس ریلیز میں پادری ولیم سراج کے قتل کی شدید مذمت کی۔ ایچ آر سی پی کے مطابق یہ نہ صرف پاکستان کی مسیحی برادری بلکہ تمام مذہبی اقلیتوں پر بہیمانہ حملہ ہے، جن کی سلامتی اور زندگی مسلسل خطرے میں ہے۔ ملک بھر میں بنیاد پرستی کے بڑھتے رجحانات کے دوران مذہبی اقلیتیں اور زیادہ غیر محفوظ ہو جائیں گی، اور ان کے خلاف تشدد بلا روک ٹوک جاری رہنے کا خدشہ ہے، ان کا کہنا تھا۔ پھر دوسری طرف قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کی سربراہ رابعہ جاوید آغا نے بھی پشاور واقعے کی مذمت کی ہے اور واقعے کی فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔
अक़लियतों पर बढ़ते हुए हमलों के पीछे कौन है और इनको कैसे रोका जा सकता है, इस वक्त हमारे साथ हैं मौजूद पेशावर से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम्फ्री सरफराज पीटर्स हमें ज्वाइन करे हैं जो बिशप हैं पेशावर के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बिशप साहब, आपसे जो है हम अफसोस करते हैं, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। और ये जो फिर से टारगेट किलिंग का मामला शुरू हुआ और हमने जिस तरह अपने पैकेज में भी दिखाया कि माजी में भी इस तरह होता रहा है, जैसे आप गैर महफूज अपने आप को समझ रहे हैं, क्या इनकी कोई पर्सनल राइवलरी थी, पर्सनल कोई मामला थे या कोई पहले धमकियां आ रही थी? कुछ क्या मालूम है आपको इसके बारे में? शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आज टीवी के हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस मौजू को टेकअप किया है और शुक्रगुजारी। ऐसी कोई धमकियां नहीं थी, कोई भी किसी, बिल्कुल अमन की फिजा थी, ठीक ठाक चल रहा था सारा कुछ। और अचानक से फिर ये बात हो गई और उससे सारी हमारी जो ना सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी बल्कि सारी जितनी मजहबी अक़लियतें वो भी, और हमारे सारे जो मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी के जितने लोग हैं वो बड़े अफसरदा हैं और बार बार सारे उसके लिए ताज़ियत के लिए भी आ रहे हैं। और बट अचानक से ये फिर सारा कुछ शुरू हो गया। मगर बिशप साहब कोई धमकियां भी नहीं दी जा रही थी? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं धमकी थी। सिर्फ क्रिसमस में हमें, जब क्रिसमस था हमारा, गवर्नमेंट की तरफ से उस वक्त रेड अलर्ट आया था कि शायद गवर्नमेंट ने कहा था कि शायद कोई हमले हो सकते हैं चर्चिस पे। लेकिन वो, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पुलिस का बहुत ज्यादा कि उन्होंने बहुत जबरदस्त इंतजाम किया था खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने। और जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट उनकी पुष्टपनाही पे थी, तो इसके लिए शुक्रगुजारी भी है खुदा की, ये खुदा इस तरीके से संभाल के भी रखता है। लेकिन ये जो वाकया हुआ है अचानक से, इसने थोड़ा सा डिस्टर्ब करके रख दिया है, क्योंकि जाहिर है सिर्फ पेशावर की बात नहीं, मैं आईजीपी साहब से भी बात कर रहा था, मैंने कहा ये चीज पूरे सूबे की बात है। और अगर पेशावर में ऐसा हो सकता है तो हमारे बाकी सूबे में तो बहुत, मतलब हम लोग अपने तौर पे सिक्योरिटी रखना, सिक्योरिटी को साथ ले जाना बहुत मुश्किल है और वो बहुत महंगा है। ये जो तहकीकात हो रही है इस वक्त बिशप साहब, आप उससे मुतमईन हैं? मेरी अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात हो रही थी पुलिस वालों से, और अभी तक वो पेशरफ्त सच मुझे नहीं कुछ नजर आई। लेकिन जाहिर है पुलिस भी कहाँ तक करेगी, कैसे करेगी। पर्सनल हम ये है कि वो पूरी अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं पुलिस वाले भी, जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा उनका तावन हासिल है। ठीक, इसमें कोई शुबा नहीं। जी बैरिस्टर सैफ साहब, देखिए पुलिस वालों से भी हमारी बात होती रही है, खैर वो रिकॉर्ड के ऊपर नहीं आ रहे, मगर जो उन्होंने हमसे बात की है उसके अंदर उन्होंने जो कहा है वो यही कहा है कि उनका खदशा है कि ये मोडस ऑपरेंडाई जो है ये दाइश का है। मगर फिर उन्होंने ये भी बयानात दिए कि दाइश में जो लोग काम करते हैं वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान में भी चले जाते हैं, वो जंदुल्ला में भी चले जाते हैं। अगर आपको याद होगा कि 2013 में चर्च के ऊपर एक धमाके हुए थे, ट्विन ब्लास्ट हुए थे पेशावर में, तो उसकी जिम्मेदारी जंदुल्ला ने कबूल की थी, फिर जुनूदुल हिफ्जा ने कबूल की थी। फिर मालूम नहीं पड़ा कि किसी को गिरफ्तार भी किया गया या नहीं किया गया। तो इन बम ब्लास्ट के पीछे आप हमें क्या बता सकते हैं, कौन है? देखें मुनीज़, बात यह है कि जहाँ तक ये जो आपने नाम लिए हैं, चाहे जंदुल्ला है, चाहे ये खुरासानी ग्रुप है, चाहे दाइश है, चाहे टीटीपी है, बेसिकली तो ये सब एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं और जो कभी एक नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी दूसरे नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि दाइश की, आईसिस की अपनी एक अलग एंटिटी है और वो पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत के खिलाफ एक मुसल्लह जंग लड़ रहे हैं और ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में ज्यादातर उन्हीं के लोग इन्वॉल्व
انوالو ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی سپلنٹر گروپ بھی ہوتا ہے جو کہ کارروائی کرنے کے بعد اپنا الگ سے کوئی نام دے دیتا ہے، لیکن بیسیکلی ان کی جو انیٹمی ہے وہ ایک ہی ہے، یہ سب ایک ہی جو ہے جینیٹک اس سے فائبر سے تعلق رکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے ایک چیز میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب سے افغانستان میں تبدیلی آئی ہے تو تھوڑے سے یہ جو لوگ ہیں ملیٹنٹس پاکستانی سائڈ پہ، یہ تھوڑے سے فار سم ریزن، مجھے نہیں پتا، ان کو افغان حکومت کی طرف سے تو کوئی سپورٹ نہیں ہے، لیکن یہ تھوڑا سا موٹیویٹ ہو گئے ہیں اور دوبارہ سے انرجائز ہو گئے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو پولیس پر بھی اور بعض اوقات سویلینز کو بھی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ ہمارا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ اسپوریڈک قسم کی آف اینڈ آن ہٹ اینڈ رن آپریشنز ہیں، جو کوئی بہت بڑے لیول پر، کوئی میگا لیول پر کوئی وائلنس کا یا آرگینائزڈ وائلنس کا انڈیکیشن نہیں ہے۔ یہ مطلب شاید کچھ گروپس کچھ لوگ جو اپنے 2-4 کا ٹولہ جو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے طور پر مختلف علاقوں میں جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہاں آپریشنز کرتے ہیں، جیسے کل ہنگو میں 2 ٹریفک پولیس کانسٹیبل جو بیچارے سڑک پہ ٹریفک کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے ان کو ہٹ کیا۔ تو یہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہٹ سے مراد کیا قتل کر دیا گیا؟ جی they were killed assassinated، جی ہاں۔ تو یہ جو سچویشن ہے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان سے کوئی مطلب یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، یقینی طور پر یہ ریئیکٹ کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی آرگینائزڈ لیول پر کوئی بہت وہ بات نہیں ہو رہی جس سے کہ ریاست کے وجود کو خطرہ ہو جیسے کہ پہلے تھا۔ کمزور تو یہ ہو چکے ہیں، اور افغانستان میں بھی ان کی سینکچوریز جو ہیں وہ اتنی اسٹرانگ نہیں رہی جتنا پہلے کے دور میں تھیں، کیونکہ وہاں پہ اس وقت ان کو اسٹیٹ پروٹیکشن حاصل تھی۔ اب اس وقت وہ سچویشن بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں بتاؤں کہ جو یہ پادری ولیم سراج صاحب کا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی نظر آتی ہے، اور بہت واضح ہے کہ ایک مذہبی منافرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مذہبی لائنز پر اور سیکٹیرین لائنز پر پاکستانی سوسائٹی کے اندر ٹیررائز کیا جائے اور نفرت پیدا کی جائے۔ لیکن میں ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اکراس دا بورڈ میں نے جس شخص سے بھی ملاقات کی، جس سے بھی بات ہوئی ہے، سب یہ سمجھتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، سب کا یہ خیال ہے کہ یہ جو پاسٹر ولیم سراج کا قتل تھا یہ کسی مسیحی کا یا کسی اور مذہب کے ماننے والے کا یا کسی غیر کا قتل نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ ہمارے اپنے ایک قریبی بندے کا قتل ہے اور وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ اور اس پر بہت زیادہ ایک ریئیکشن مسلمانوں میں بھی اور دیگر مذہبی اعتقاد وہ آپ درست کہہ رہے ہیں، مگر جو آپ نے کہا کہ جب سے پڑوسی ملک کے اندر ایک نئی حکومت آئی ہے تب سے ایسا لگ رہا ہے کہ موٹیویٹ ہو گئے ہیں جتنے بھی گروپس ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھوں گی، اور کیوں پولیس کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو موڈس آپرینڈائی ہے یہ داعش کا ہے؟ کیا داعش پھر سے جو ہے اپنا سر اٹھا رہا ہے اس خطے کے اندر؟ اس لیے چونکہ ایک توقع کی جا رہی تھی کہ جب افغانستان کے اندر افغان طالبان حکومت کو سنبھالیں گے تو داعش کو کنٹرول کر پائیں گے۔ داعش کیوں نہیں کنٹرول ہو پا رہی؟ تحریک طالبان پاکستان کیوں حملے کر رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ یہ آپ سے پوچھیں گے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پشاور میں پاسٹر ولیم کے قتل کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ بیرسٹر سیف صاحب، بریک سے پہلے میں نے اس کا ذکر کیا کہ جو پولیس اہلکار ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاسٹر ولیم کے قتل کے اندر جو موڈس آپرینڈا ہے وہ داعش کا ہے۔ یہ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں اور آپ کی حکومت کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ اسپوریڈک انسیڈنٹس ہیں، مگر داعش اگر اس طریقے سے منظم ہو کے حملہ کر سکتی ہے تو پھر ظاہر ہے ان کو کہیں نہ کہیں سے تو مقامی سپورٹ حاصل ہوگی نا جی؟ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے جب افغانستان پہ طالبان کا کنٹرول نہیں آیا تھا تو اس وقت سچویشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی۔ میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں آپ کے پروگرام میں جانا چاہوں گا، لیکن اتنا بتا دوں کہ اس وقت یہ جو پاکستان کی بارڈر کے ساتھ جو علاقے ہیں جیسے کنڑ ہے یہاں پر، یا ایون ننگرہار میں کچھ ایسے علاقے ہیں کہ جو آزاد تھے اور جہاں پر یہ پاکستان مخالف گروپ پاکستان سے نکل کر وہاں پر انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی، کیمپس بنائے ہوئے تھے اور یہ پاکستان کے اندر آپریشنز کرتے تھے۔ اور اس وقت افغانستان کی حکومت کی ان کو ٹیسٹ سپورٹ بھی تھی اور اوورٹ سپورٹ بھی تھی، اور وہ ایسے کہ ان کو فائنینشیل مدد بھی دی جاتی تھی اور باقی فیسلٹیز بھی ان کو دی جاتی تھی، اور یہ یہاں پر اب کیسے یہ حملے کر رہے ہیں؟ چونکہ اب تو ہمارے دوست ہیں طالبان حکومت کے اندر ہیں۔
मैं उसी पे आई वाज अबाउट टू कम टू दैट ना, लेकिन पहले तमहीद बांध रहा था। बात यह है कि अब जो सिचुएशन है अब यह है कि तालिबान और दाइश की आपस में ताल्लुकात भी वो नहीं है जो कि एनडीएस और दाइश के थे। तालिबान ने कई मिलिट्री ऑपरेशंस दाइश के खिलाफ किए हैं और दाइश के कैंपों को वहां से तबाह किया है, क्योंकि इनके आपस की भी लड़ाई चल रही है। अब उस वजह से, और कुछ तालिबान ने कुछ दाइश के बड़े मशहूर कमांडर्स को मारा भी है। इस वजह से अब हुआ यह है कि ये वो अफगानिस्तान की उन सेफ सेंचुरीज जब इनके कंट्रोल में अब उतनी नहीं रही, तो दे हैव शिफ्टेड बैक टू पाकिस्तान। अब पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानी माशरे में रह रहे हैं, पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ये ट्राइबल एरिया से लेकर अब तो ट्राइबल एरियाज भी नहीं रहे हैं, वो भी सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो बॉर्डर एरिया से लेकर जब ये बड़े बड़े शहरों का रुख करते हैं तो यकीनी तौर पर दे कैन मूव फ्रीली, क्योंकि इनके पास सिवाय चंद के जो बहुत नोटोरियस हैं या रिकॉर्ड पे। ये जो आपने इंफॉर्मेशन दी है कि वहां से कुछ ग्रोह निकल के अब वापस पाकिस्तान की तरफ आ गए हैं, यहाँ पे सेटल हो गए हैं। बिशप साहब, जाहिर है यहाँ की जो अक़लियती बरादरी है, हमने देखा है जब भी मुनज़्ज़म हुए हैं ये ग्रुप्स तो सबसे पहले सैर फहरिस्त अनफॉर्चुनेटली अक़लियती बरादरी को ही टारगेट किया गया है। क्या खदशा है आपका? किस किस्म की प्रोटेक्शन आप हुकूमत से चाहते हैं? ऐसे है ना कि अक़लियत जो है दरअसल जरा सॉफ्ट टारगेट है, और हमारा सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि 2014 में जब 2013 में हुआ सारा ब्लास्ट डबल सुसाइड अटैक हुआ, तो 2014 में फिर सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आ गया था कि इनके लिए सारी जितनी अक़लियतों की मजहबी अक़लियतें हैं, इनकी जितने इबादत गाहें, इनके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की वर्डिक्ट की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, जिलानी साहब की हुई थी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी हिस्टोरिक, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वर्डिक्ट था। बिल्कुल। सिर्फ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इन चीजों की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। एक पुलिस वाला दे देना या दो पुलिस वाले दे, हम हुकूमत को भी समझते हैं कि शायद इतने वसाइल नहीं है, लेकिन जब नहीं है तो फिर हम किस तरीके से प्रोटेक्शन दे सकते हैं? अगर वो हमें कहते हैं कि जी बाप वायर लगा लो, सीसीटीवी कैमरास लगा लो, वॉक थ्रू गेट लगा लो, गार्ड रख लो, एक गार्ड की जो सैलरी है वो 18,000 रुपए। जानो माल का तहफ्फुज तो रियासत की जिम्मेदारी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल, इसलिए हम चाहेंगे, यही चाह रहे हैं कि अभी भी इसको रिकंसिडर किया जाए, और जो वो कम से कम जो लॉ है इसकी इम्प्लीमेंटेशन इसकी सही तरीके से होनी चाहिए, और जैसे इसके वर्ड और स्पिरिट दोनों में होनी चाहिए, ताकि ये चीजें सिक्योर होती जाए जी। और इसमें कोई शक नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पुलिस ने प्रोटेक्शन हमें अभी भी, जब भी ये हुआ है, मगर बाद में दी ना, बाद में दी। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि टास्क फोर्स दे देनी चाहिए, जिस तरह तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की एक फैसले में, वर्डिक्ट में, जो उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की थी, उसमें जिस तरह उन्होंने लिखा था, बैरिस्टर सैफ, अब इनको तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। क्या हुकूमत के पास वसाइल हैं, नंबर एक, कि वो तहफ़्फ़ुज़ दे सके? दूसरा, मैंने आपसे ये सवाल करना था कि 2020 से लेकर अब तक 5 एमडीओ का कत्ल हो चुका है, टारगेट किलिंग हो गई है सिर्फ पेशावर के अंदर। फिर हमने देखा कि किस तरह एक हकीम थे, सिख हकीम, उनको भी मार दिया गया, और तब भी जो है दाइश का नाम फिर से आया। तो ऑब्वियसली ये एक ट्रेंड है, ये स्पोरेडिक नहीं है। तो इसके लिए आप अक़लियतों को किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ देंगे? और जिस तरह ये कह रहे हैं तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का वर्डिक्ट कब आप नाफिज, कब आप अमली जामा उसको पहनाएंगे? देखिए, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के वर्डिक्ट का तो मैं जाहिर है कि वो फेडरल गवर्नमेंट को डायरेक्शंस जाती हैं सुप्रीम कोर्ट की, और फिर वो पूरे मुल्क में, क्योंकि ये मसला सिर्फ तो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, ये तो चर्चेस पर या मजहबी इबादतगाहों पर हमले पूरे मुल्क में हुए हैं, और यकीनी तौर पर ये फेडरल गवर्नमेंट की जो है वो अथॉरिटी है कि वो इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करे थ्रू प्रोविंसेस ऑफ कोर्स। लेकिन जहां तक रिसोर्सेज का ताल्लुक है, मुनीज़े, आपको पता है कि पाकिस्तान में
ریسورسز کا ہمیشہ فقدان رہا ہے، اور وہ آئیڈیل صورتحال نہیں ہے جو کہ ہمیں چاہیے یا جس کی ہمیں ضرورت ہے. لیکن جتنے بھی اسٹریچڈ آؤٹ ریسورسز ہیں اس میں جہاں تک ہو سکتا ہے تو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب بات یہ ہے کہ جہاں تک چرچز یا عبادت گاہوں کا تعلق ہے، دیکھیں مساجد پر بھی حملے ہوئے ہیں، سوسائڈ اٹیکس ہوئے ہیں، چرچز پہ بھی ہوئے ہیں، ہندو برادری اور سکھ برادری کی عبادت گاہوں پر بھی ہوئے ہیں، احمدیوں کے بھی ہوئے ہیں. وہ تو ایک الگ سچویشن ہے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر کسی نے کوئی کرائم کرنا ہے، کوئی آفینس کرنا ہے، کسی کو قتل کرنے کی نیت سے آنا ہے، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چرچ پہ جا کے حملہ کرے گا. وہ اس کو بازار میں جاتے ہوئے مگر بیرسٹر صاحب آپ تو خود وکیل ہیں، اور آپ وکیل جو ہیں وہ ذرا لاجکلی بھی سوچتے ہیں. دیکھیے نا کہ یہ جتنے بھی حملے ہوئے ہیں اس کے اندر جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو یہ معلوم نہیں پڑتا کہ کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ان گرفتار لوگوں کا کیا بنا، کیا ان کے سہولت کار ہوں گے، سہولت کار کہاں ہیں، وہ کہاں رہے تھے. دیر از ایبسولوٹلی نو فالو اپ ان دیز انویسٹیگیشنز. یہ کیا ہوا میں اڑ جاتے ہیں لوگ، کیا ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر کیس جو ہے وہ انڈیٹیکٹڈ رہتا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے واقعات میں میں نے اسی بات کو نیگیٹ کیا شروع میں کہ آلدو داعش ایکٹیویٹڈ ہے اور وہ لوگ ادھر ادھر سپوریڈک اٹیک کر رہے ہیں، لیکن یہ جو پیٹرن آف وائلنس ہے اس کے اندر کسی آرگینائزڈ اس کا نہیں وہ ہوتا، یہ سپوریڈک ہے. اور سپوریڈک سے مطلب یہ ہے کہ داعش کے سپورٹرز دو بندے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک احمدی جو ہے وہ دکان پہ آ کے صبح بیٹھ جاتے ہیں، شام تک بیٹھا رہتا ہے اور اس کو ہٹ کیا جا سکتا ہے، وہ پستول اٹھا کے چلے جاتے ہیں، ہٹ کر جاتے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک ریزن بھی بتاؤں، یہ کچھ اس طرح کے یقینی ہے. لیکن پھر اب دیکھیں نا، کسی بھی ریاست کے لیے ایک عام آدمی کو، چاہے وہ کسی بھی مذہبی سے تعلق رکھتا ہو، وہ تو اس کو تو ہر بندے کو تو اس طرح پروٹیکشن دینا امپاسبل ہے. میں آپ کو بتاؤں، پشاور میں ایک بڑا مشہور قتل ہوا تھا. یہ بشپ صاحب اگر آپ کے ساتھ موجود ہے تو ان کو بھی پتا ہوگا، بہت مشہور قتل ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، میڈیا نے بھی بہت اس کو اٹھایا. ایک احمدی کو کورٹ کے اندر جو ہے وہ شوٹ کر دیا گیا تھا، مار دیا گیا تھا. اب جس نے مارا وہ ایک 14 سال کا لڑکا تھا جس کو کسی نے انسٹیگیٹ کیا تھا، غلط کیا تھا، انسٹیگیٹ کیا تھا، اس نے مار دیا. اب وہ ایک واقعہ کو اگر آپ لنک کریں کہ یہ داعش یا طالبان ریلیٹڈ ہے تو وہ غلط ہے. وہ ایک سپوریڈک اس طرح کے واقعات کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح بعض اوقات لوگوں کے ذاتی پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا پوائنٹ دشمنیوں کی وجہ سے مار دیتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب میں نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رول آؤٹ نہیں کیا جاتا. یہ جو پیسٹر ولیم سراج کا قتل ہے، اس کو میں ڈیفینیٹلی ٹیررزم ریلیٹڈ آفینس دیکھتا ہوں. پولیس بھی انہی گراؤنڈز پہ اس کی تحقیقات کر رہی ہے اور اس طرح کا پیٹرن جو ہے وہ آ رہا ہے. لیکن نیچرلی اسٹیٹ اپنے ریسورسز کے مطابق جہاں تک ہو سکتا ہے ان کو ٹریک بھی کر رہی ہے اور پروسیکیوٹ بھی کر رہی ہے. بشپ صاحب لاسٹ ورڈ آپ کو دوں گی، اس لیے چونکہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سپوریڈک انسیڈنٹس ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی طریقے سے اٹیکس ہو رہے ہیں سافٹ ٹارگٹس کے اوپر، اقلیتوں کے اوپر، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارا ملک ہے اور ہم سب کو منیجا، ہم سب کو اس سے پیار ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہم کوئی اچھی چیز چھوڑ کے جائیں. اب یہ میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ پاکستان گرے لسٹ میں ہے، گرے لسٹ میں ہے پاکستان، اور پتہ نہیں وہ نیچے جاتا ہے کیا ہوتا ہے، اور چند دن کچھ دیر کے بعد پھر یہ اس کی اسیسمنٹ ہونے والی ہے. اس چیز کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ آرگنائزڈ اٹیک ہے، اور یہ آرگنائزڈ اٹیک اس لیے ہے تاکہ ملک کو بدنام کیا جائے، خفا کیا جائے. ایک بات ہے ضرور میں بتاؤں کہ ہمارے صوبے میں جو انٹر پرسنل ریلیشن شپ ہے مختلف کمیونٹیز کا، وہ بڑا مثال بہت اچھا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہے، بہت اچھا ہے ہمارے انٹرفیتھ ریلیشن شپ. میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو جیسے ابھی یہ جو رنگ روڈ کا واقعہ ہوا ہے، جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے، اس میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے. پرابلم صرف یہ تھی کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جناب یہ سلسلہ ہو سکتا ہے. میں نے ریکویسٹ کی آئی جی صاحب سے بھی کہ مہربانی سے اس ٹائم اگر پیٹرولنگ ہوا کرے، اگر پیٹرولنگ ہو رہی ہو تو شاید وہ بندے قابو تو آ جائے نا. پیٹرولنگ ہونی بڑی ضروری ہے جب بھی ایسی چیزیں ہوں، اور وہ تو ایک تانے کا حق ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ بشپ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بیرسٹر سیف صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. تو ناظرین، اس وقت جو پاکستان کی اقلیتیں ہیں، بالخصوص خیبر پختونخوا کی اقلیتیں، پھر ہم نے سندھ کے اندر بھی واقعہ دیکھا ہے،
वो हुकूमत से, रियासत से तहफ़्फ़ुज़ मांग रही हैं और वो ये उम्मीद कर रही हैं कि रियासत जो है तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की एक बड़ी अहम, उन्होंने एक रिपोर्ट जो थी शाया की थी, वर्डिक्ट था उनका, उसके अंदर उन्होंने कुछ नुकात दिए थे कि अगर रियासत इनके ऊपर पूरी उतरे या इसको अमली जामा पहनाए तो फिर पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। आज भी जो अक़लियतें हैं वो ये कह रही हैं कि इस वर्डिक्ट को, इस रिपोर्ट को अमली जामा हुकूमत पहनाए तभी उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। मुनीज़ा जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।